मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बाज दीवाने ऐसे होते हैं, मारते हैं पीटते हैं, पागल हो जाते हैं, ओ मुंह तोड़ देंगे, तो फिर नहीं कर, फिर जायज नहीं है करना। भाई बाज पागल ऐसे होते हैं, वो बेचारा माजूर है जहनी, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मारता पीटता। बाज डिप्रेशन के मरीज होते हैं, वो गले दबा देते हैं। तो फिर ये नहीं है कि चूंकि पैसा मिलेगा तो बेटी को पैसा मिलेगा, बच्चे की तो पैसा मिलेगा ना, टूट टाट के बराबर करके रख देगा थोड़े दिनों में। देखें, पागलों की शादी भी फुकाहा ने ये भी इसके भी हकाम लिखे हैं, क्योंकि शादी इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है। बाज़ लोग दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, लेकिन उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो शरअन उनकी शादी भी जायज़ है इस्लाम में। लेकिन उनकी जब शादी की जाएगी तो सामने वाले को बता के की जाएगी। धोखा दे के की तो औरत को डिवोर्स का हक, यानी निकाह के ख़त्म करने का हक हासिल होगा। तो बता के की जाएगी, भाई हमारा ये बच्चा थोड़ा सा पागल है, जितना है उतना बता दें, थोड़ा है तो थोड़ा बता दें, ज़्यादा है तो ज़्यादा बता दें। तो जाहिर है सामने वाले रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ, अगर सामने वालों में कोई माजूरी है, वो भी माजूर बच्ची है, तो उनको पता है कि अगर हमारी बच्ची के लिए कोई रिश्ता आएगा नहीं, तो हो सकता है वो कर दें। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग से, दोनों के वली की इजाज़त से शरन जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो फिर दोनों की निगरानी माँ बाप ही करेंगे, जाहिर है, क्योंकि उनको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों पागल हैं, दो पागल एक जगह जमा हो जाएं तो आपको पता है कि तो बहरहाल शरीयत में ये जायज़ है, बशर्ते के दोनों के वली इस पे राजी हो, फिर जायज़ है। निकाह में अल्लाह ने बहुत वसअत दी है। हमारे सेकुलर लिबरल लोग तो नहीं मानते ना, क्योंकि तो ज़िना के कायल हैं। मेरे जानने वालों में एक शादी ऐसे हुई है कि लड़का माजूर है, लड़का डिसेबल है, जहनी तौर पे थोड़ा माजूर है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा माजूर है, लेकिन लड़के वाले हैं करोड़पति, अरबपति। अब जो लड़की है वो तलाक याफ्ता भी है, इंतहाई दर्जे की गरीब भी है। तो उस लड़की ने खुद ही उस माजूर से शादी की है। क्यों की है शादी? मेरे पास ये केस आया था, लड़के की माँ ने कहा हमारा बेटा माजूर है, लेकिन हमने शादी करनी है क्योंकि इसमें डिजायर्स हैं, बालिग हो गया। पता चल जाता है ना माँ बाप को, भाई इसमें ख्वाहिश बहुत ज्यादा है, तो अब हम कहाँ शादी करें? मैंने कहा जो राजी हो जाए उससे कर दें, जो राजी हो जाए, धोखा ना दें किसी को, और लड़की को भी धोखा ना दिया जाए। ऐसा ना हो कि बाप पहना दे कि भी चलो। तो उनके लिए एक रिश्ता आया कि इंतहाई गरीब लड़की, तलाक याफ्ता भी, तो सूरत की भी कोई अच्छी नहीं थी। तो उस लड़की के माँ बाप, उस लड़की वाले अपनी बेटी को लेके घूम रहे हैं, कोई उनको सही आदमी मिल नहीं ना शादी के लिए। तो लड़की समझदार है, तलाक याफ्ता है, बच्चे भी हैं उसके, तो लड़की राजी हो गई। क्यों राजी हुई? भाई मैं इंतहाई गरीब घराने की हूं, तो मुझे मेरा शौहर तो नहीं पालेगा, लेकिन सास ससुर मुझे, वो तो मुझे घर में इतने बड़े बंगले में ठिकाना मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं शौहर को संभाल लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक ठिकाना मिल जाएगा। तो लड़की के माँ बाप ने भी सोचा हमारी बेटी घर घर धक्के खाती फिर रही है, कभी उसके घर मुलाजमत, इज्जत भी महफूज नहीं है। तो इस्लाम ने बेहतरीन हल दिया है, भाई अगर आपको कोई रिश्ता ऐसा लगता है कि आप समझते हो कि आपके लिए बेहतर है, तो आप कर दें शादी उसकी। तो उन्होंने शादी कर दी, वो खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसको एक बड़ा घर मिल गया, अच्छा खानदान मिल गया। तो और उस लड़की से कोई भी नॉर्मल आदमी शादी के लिए तैयार नहीं था। तो जहां धोखा होगा वहां जायज नहीं है, जहां धोखा ना हो वहां दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जब वो दोनों खुश हैं, तो किसी तीसरे को कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत। मुमकिन है कुछ सेकुलर लिबरल लोग बोले लो एक अच्छी बड़ी लड़की माजूर के हवाले कर दी, भाई वो लड़की खुश है उस पर, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे ही घरों में जाके माजूरों की खिदमत करके पैसे कमा रही है। मैं अपने शौहर माजूर की खिदमत करके पैसे कमा लूं, अच्छा नहीं है क्या? मुझे विरासत भी मिलेगी, मुझे औलाद माजूर नहीं होती। बाज दफा शौहर कोई डिसेबल होता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि औलाद में ये बीमारी नहीं आएगी, तो मुझे औलाद मिल जाएगी, मुझे एक अच्छा ससुराल मिल गया। तो हर एक को सारी नेमतें नहीं मिलती, कुछ चीज़ों से बाज दफ़ा दस्तबरदार होना पड़ता है। तो मेरे पास आया केस, मैंने कहा भाई जब लड़की भी खुश है और आप लोग भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो लड़की की भी ऐश है, मज़े हैं भाई, वरना वो मुझे पता था वो बेचारी घर करके धक्के खा रही थी। हमारे लिबरल लोगों के पास तो यही है कि बस उसको कहीं मासी बना दो, और कोई हल इन बेचारों के पास नहीं। उनके लिए तो ना तालीम के पैसे, उनके पास कुछ भी नहीं है। और अगर तालीम हासिल कर भी ले तो डिजायर्स तो लड़की में भी है ना, खाली तालीमी हर चीज का इलाज थोड़ी है।
خواہشات تو اس میں بھی ہیں, تو زنا کی طرف جائے گی, پبلک پراپرٹی بنے گی وہ. تو اسلام نے حل بتایا کہ بھائی لڑکی اور اس کے ولی اگر راضی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. اس میں کچھ, ہاں اس میں لڑکی کے ولی کے ذمے ہے کہ وہ بیٹی کا فائدہ دیکھ کے کرے کہ اس کے نقصانات کم ہیں, اس کے نکاح کے فائدے زیادہ ہیں تو کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں, مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں, او منہ توڑ دیں گے, تو پھر نہیں پھر جائز نہیں ہے کرنا. بھائی بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ معذور ہے ذہنی, لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا ہو. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی کو, پیسہ ملے گا بچے کی تو پیسہ ملے گا نا, ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں. تو معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہیں اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں. میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری بہن ان کے پاس جانا چاہتی ہے, اس مسئلے میں وہ کیا کرے؟ کوئی جادو وادو نہیں کیا. جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے, نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو, پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام. میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. لوگ مرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایئر ہوسٹس بنے, کنڈکٹر ہر اڈے پہ اتر جاتا ہے نیچے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر میں, اور چلو مولوی صاحب صوفی صاحب دھکے بھی دیتا ہے لوگوں کو, چلو آگے. آپ نے تمیز سے بات نہیں کی نا, تھوڑی دیر برداشت کرے گا, اس کے بعد اسی اسٹائل میں بھر کے گالی بھی پارسل کر دے گا. آپ دھکا دے کے نیچے بھی اتار دے گا آپ کو. آگے بیٹھا ہوگا گٹکا کھا رہا ہوگا, پان کھا رہا ہوگا. ایئر ہوسٹس کی جاب شروع میں دیکھنے میں لگتی ہے کہ یار دیکھو جہاز میں کتنا صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہی ہے. بھائی آپ ایک سال 2 سال جہازوں میں سفر, حدیث میں آتا ہے سفر و سقر. سفر جو ہے یہ سقر ہے, سقر جہنم کو بولتے ہیں, یعنی ٹینشن ہے سفر. اور جہاز کا سفر تو بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ ایک ہی روٹین ہے نا آپ کی. کنڈکٹر کی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی. یہاں سے نکل رہا ہے, ادھر سے جتنی بھی بس بھری بھی ہو ادھر سے گھسے گا, آگے سے نکل بھی آئے گا. وہ یہ بھی انجوائے کرتا ہے نا وہ لائف کو. یہاں سے گھسا, سب سے کرائے لے کے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹے گی جیب, کنڈکٹر کی نہیں کٹے گی. یہاں سے گھسا ادھر سے نکل آیا. تو خیر وہ بھی ٹینشن والی جاب ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈکٹر کی جاب ہلکی ہے, لیکن ایئر ہوسٹس کی جاب بہت مشکل جاب ہے. تو ہواؤں میں رہنا, اتنا ٹائم جہازوں میں اتنے گھنٹے گزارنا, روز آنا ڈیلی بیسس, اور پھر لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنا. لوگ کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں, بار بار پانی منگوا رہے ہیں, بار بار چائے منگوا رہے ہیں, کوئی واش روم اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے راستہ روک کے نا. ایسے صوفی بھی دیکھے ہم نے. اب ایک پائلٹ نے مجھے, جو بڑے دیندار تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے بڑے داڑھی والے نمازی ہیں. کل ہی کی بات ہے, کل وہ پائلٹ ملے مجھ سے. میں نے ان سے جہاز میں نماز کا پوچھا, میں نے کہا آپ تو خود نمازی ہیں, آپ PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, تو جہاز میں نماز پڑھنا میں کوئی جہاز کو خطرہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ بہت سخت خطرناک ہے, کیونکہ جہاز میں ذرا سا بھی حادثہ ذرا سا ہوا نا تو وہ ذرا سا نہیں ہوتا, سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کرنا پڑتا ہے. سیکنڈوں کی خطا جہاز میں جہاز کو تباہ کر دینا, سب لوگوں کی جان جائے گی. تو انہوں نے کہا میں جب پائلٹ تھا تو میں کبھی کسی کو راستے میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, کیونکہ کچھ بھی ہو گیا پیچھے لوگ. اچھا جہاز کا ایک اصول یہ ہے کہ پبلک کو بتایا کچھ نہیں جاتا جہاز میں کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ 100% جہاز نے تباہ بھی ہونا ہے نا, آپ نے مسکرانا ہے, کچھ نہیں یہ تو نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ گھبرا گئی نا, پبلک تو کھڑکیوں سے چھلانگے مارے گی. پبلک بولے گی بیٹا یہ گھبرائی ہوئی ہے, اس کا مطلب کچھ ہے. کیونکہ جہازوں میں ایسا ہوتا ہے, طوفان آتے رہتے ہیں اوپر نا, تو جہاز میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے, ہلتے رہتے ہیں, دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتا ہے جہازوں میں. تو اس میں جہاز کا جو عملہ ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جتنی بھی, کیونکہ جب ایمرجنسی ہوگی پبلک اگر بھگدڑ مچ گئی تو پھر تو گئے کام سے. پبلک تو سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھی رہے آرام سے.
شور نہ مچائے, شور مچایا تو ان کے خود اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جب تباہ ہوگا نا خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ اب کہیں اور پہنچ گئے, ہم فرشتے فرشتے نظر آئیں گے, اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ریلیکس. تو اب کل کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں پی آئی اے میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, دعوت تھی, بیان بھی تھا, دعوت بھی تھی. انہوں نے بتایا, میں نے نماز کا ان سے پوچھا نا, تو میں چاہتا ہوں تاکہ تحقیق کروں نا کہ واقعی کھڑے ہو کے بیچ میں کیونکہ بیچ میں ہی جگہ ہوتی ہے زیادہ تر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ڈینجرس ہے, اتنا ڈینجرس ہے, ذرا سا کوئی خرابی ہو گئی نا جہاز کی دم میں, انہوں نے دم نہیں بولا, میں تو وہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا نا جو پائلٹوں کی ہوتی ہے, دم میں آگ لگ گئی فرض کرو, تو سیکنڈوں کے اندر عملے کو بھاگنا ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا بیچ میں نیت باندھ کے بندہ کھڑا ہوا ہے. تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک نمازی نہیں, انہوں نے کہا میں حج کی پرواز لے کے جا رہا تھا, تو میں نے اور کہتے ہیں میں نے تو حادثے دیکھے بھی ہیں نا, وہ تو خود پائے 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا, کہہ رہے ہیں ہم نے حادثے فیس کیے ہیں. اچھا, میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں, بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی, جو فارغ ہوتے ہیں نا, تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں, میں نے ایسے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, میں سے سعودی عرب جا رہا تھا, کو پائلٹ تھے وہ, یا کو نہیں ہوں گے, کو ہوں گے بہرحال, تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں, کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ دیکھا, ہم نے خیر ہم جہاز اڑا رہے تھے, رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز, تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا سامنے والا یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو, این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسے ہوتا ہے جا رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں, این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا, یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بیچارہ پائلٹ, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا, سامنے سے آ رہا تھا, غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا, آواز آئی نا کہ رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو, آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی, وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہہ رہے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے, تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا ہو, یوں گپے مار رہا ہے, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں وہی, تو پروگرام تو بڑھ گیا نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا اور وہ والے پائلٹ نے ایسے, تو وہ یہ پکڑو نا, کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے, وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا, پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں, بڑا بھائی آج تو یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز, یوں آ رہا ہے یہ ادھر, یہ ادھر, یہ ادھر, تو ایسے گئے ہیں. تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل, انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا. ایک نمازی بھی بیچ میں آگے اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں, حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں, آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن پہ تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے. انہوں نے بتایا عجیب, ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھی. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں.
تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے, جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات انہوں نے بولا, پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں, تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے, اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا, سر پھٹ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر, تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ, یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز. تو میں واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا, یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش کر دی ہم نے. ہاں, تو ایک ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی, اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے نا. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے بتایا, میں جہاز, پائلٹ نے بتایا, میں جہاز لے کے جا رہا تھا, تبلیغی اجتماع تھا, سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے, تو کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو, وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دائیں بائیں ہو رہا ہے, اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں, اور پورا کیچڑ کیچڑ بنا دیا انہوں نے, لگ رہا تھا کسی گدھا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں. تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف, وہ خود تبلیغی تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا آپ. تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو. یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی, یہ سب کی حفاظت کے لیے, تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اور صرف اپنی نہیں, اپنی بھی ڈال دو, ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان آئی, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہم نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جو جنہوں نے سیکیورٹی کا کہا نا, وہ پولیس, تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان مشہور شخصیت کی, وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں, مجھے شہادت قبول ہے. تو وہ پولیس والے نے کہا حضرت آپ اس ملک میں جا کے شہید ہو جائیں, کائنڈلی آپ یہاں نہ, آپ کو شہادت کا شوق ہے دل و جان سے, لیکن یہاں شہید ہوئے نا, دائیں 25-30 پولیس والے بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے, پبلک بھی شہید ہوگی, اور ملک کا امیج دنیا میں کیا جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو ہم آپ کی شہادت کے شوق کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن آپ یہاں شہید نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہاں سیکیورٹی فل دیں گے. باقی آپ کہیں اور کسی ملک میں جا کے اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے جنت میں جانے پر آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے آپ جہاز میں ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے, آپ پہ اللہ پہ توکل کرتے ہو, تو دوسروں کو نہیں مرواؤ میرے بھائی. اچھا, کیا ایک وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ولیمے کے لیے الگ سے چھت, اتنی چھتیں کہاں ہیں بھائی لوگوں کے پاس. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید, ولیمہ جو ہے نا سنت ہے رخصتی کے بعد. تو رخصتی کا مطلب میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں, بس بے شک 15 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں, یعنی دلہن گھر آ جائے شوہر کے, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہو گئے, گپ شپ لگا لی, بس اس کا مطلب رخصتی شریعت کی نظر میں ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ولیمہ سنت. رخصتی سے پہلے جو ہوگا وہ شریعت میں ولیمہ نہیں کہلائے گا, اس میں سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے, حدیثوں میں جتنی تاکید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے, لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. پیسے نہیں ہے, سستا ولیمہ کر دو. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید و فروخت کا عمل حرام ہے؟ خریدی ہوئی چیز اور کمایا ہوا مال بھی حرام ہے. خریدی ہوئی چیز کمایا ہوا مال حرام نہیں ہے, لیکن خرید و فروخت ناجائز ہے. جس طرح حضرت علی نے خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح کہا, عبداللہ بن عمر بھی خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اس طرح ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ کسی نے کہا کہ انجیل علی مرزا نے یہ بات کہی ہے. ہاں, یہ دلیل صحیح ہے کہ کافر کے الگ احکام ہیں, ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا. تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھی گئی ہے, حالانکہ وہ باغی تھے, گناہگار تھے, ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی. انسان جب اسلام میں دین کی جو بیسک ضرورت, جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں, ان کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی فرض نماز کا انکار کر دے, مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کر دے اور تعویل بھی نہ ہو اس کے پاس کوئی, مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دے یا توحید کا انکار کر دے, شرک کرنا شروع کر دے, نبی کو بغیر کسی تعویل کے حاضر ناظر مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے, پھر بھائی خود بخود ہو جاتا ہے کافر. پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت
نہیں ہو, پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. ابے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کرو یار, جائز ہے بھائی, یہ جو پوچھا ہے نا انہوں نے جائز ہے.